अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अहलन व सहलन मरहबा। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबका आना और इस लेक्चर का सुनना कबूल फ़रमाए, आपको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आपको सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, हर शर, हर बीमारी और हर फितने से महफूज रखे, दीन की बेहतरीन समझ अता फ़रमाए ताकि हम हक़ व बातिल में, सही और गलत में फ़र्क कर सकें, शिर्क और बिदात और गुनाहों से बच सकें। आमीन। हमारा आज का टॉपिक है, इस टॉपिक का तो मेरा ख़्याल है आप बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे, बहुत सवालात भी आ रहे हैं। क्या शब बरात मनानी चाहिए? क्या शब बरात का मनाना मसनून अमल है? आइए पहले देखते हैं मसनून के क्या मानी होते हैं। जायज़, दुरुस्त, सुन्नत से साबित, यानी वो काम या तरीक़ा जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इख्तियार किया हो या करने का हुक्म दिया हो। नेकी समझकर किया गया काम तभी कबूल होता है ना जी। अब तो आपको बहुत अच्छी तरह याद हो गया होगा, जब वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, इखलास से किया गया हो, यानी सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए किया गया हो, ये नहीं कि लोगों को खुश करने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीक़े के मुताबिक हो, ये बहुत ज़रूरी है। वही अमल मसनून होता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हो। आज इंशाल्लाह हम दलाइल की रोशनी में जानेंगे, क्या शब बरात मनानी चाहिए? क्या ये मसनून है? आइए पहले शबान के महीने पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि शब बरात 15 शबान को मनाई जाती है ना, ये तो आप सबको अच्छी तरह पता होगा। शबान शोब से है जिसके मानी होते हैं घाटी, क्योंकि इस घाटी को पार करके बरकत वाला महीना रमज़ान आता है। शबान के बाद रमज़ान आता है ना। कुरान में शबान की फ़जीलत पर कोई भी आयत मौजूद नहीं है, कोई आयत नाजिल नहीं हुई, क्योंकि शबान के बाद रमज़ान का महीना आता है। इसलिए तैयारी के तौर पर शबान के पहले 15 दिन में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसरत से रोज़े रखने का जो अमल है ना, वो ज़रूर मिलता है। यही एक अमल मिलता है। अबू दाऊद 2431 में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया, किस महीने में रमज़ान के बाद रोज़े रखना अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबान में, रमज़ान की अज़मत के तौर पर, यानी रमज़ान के रोज़े रखने की तैयारी हो जाती है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 15 शबान तक जितने हो सकते हैं रोज़े रखो, शुरू के 15 दिन, लेकिन 15 शबान के बाद नफली रोज़े ना रखो। वजह, ताकि रमज़ान के रोज़े रखने में कमज़ोरी ना आ जाए ना। लिहाजा शबान की हदीस की रूह से सिर्फ़ एक ही फ़जीलत है, और वो क्या है? अभी बात हुई ना, शुरू के 15 दिनों में कसरत से रोज़े रखना, और इसी तरह शबान के आखिरी 15 दिनों में रोज़े रखने जो हैं वो मना है। कुरान और हदीस में शब बरात का ज़िक्र कहीं भी मौजूद नहीं है। हो भी कैसे सकता है? शब तो अरबी का लफ्ज़ ही नहीं है, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। फ़ारसी में रात को शब कहा जाता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी शब रात को ही कहते हैं। जैसा कि सुना होगा आपने,
جب کوئی سونے جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ شب بخیر، یعنی رات آپ کی خیریت سے گزرے۔ اسی طرح برات، شب برات، برات ہے نا، برات بیزاری کو کہا جاتا ہے۔ سورہ توبہ میں ہے براءۃ من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان بیزاری ہے مشرکوں کے لیے جن سے تم نے عہد لے رکھا ہے۔ لہٰذا شب برات کے معنی بنے بیزاری والی رات۔ آئیے پہلے جانتے ہیں اس بیزاری والی رات میں کون کون سی بدعت کی جاتی ہیں۔ بہت زیادہ بدعت ہوتی ہیں نا، پورے سال میں جتنی شب اس میں ہوتی ہیں نا، شب برات اور شبان کے مہینے میں، اور کسی میں نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مختلف علاقوں میں مختلف میٹھے پکوان پکائے جاتے ہیں۔ کھیر، حلوہ پوری، زردے کی فاتحہ دی جاتی ہے۔ حلوے مانڈے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ احد میں دانت شہید ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ کھلایا گیا تھا، اس لیے ہم حلوے کی نیاز دیتے ہیں۔ حالانکہ جنگ احد جو ہے وہ شعبان میں نہیں بلکہ شوال میں ہوئی تھی۔ اسی طرح اس نظر و نیاز کے بارے میں کئی اور قصے جو ہیں وہ مشہور ہیں، بہت سارے ہیں جن میں یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے نا، سب من گھڑت ہیں، بدعت ہیں۔ اور دیکھیں بدعت کی سب سے بڑی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اس میں حلوے مانڈے، کوئی رنگینی، مثلا آتش بازی، چراغاں، یہ سب ضرور شامل کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں شب برات پر مردے اپنے گھروں میں آتے ہیں، اگر فاتحہ نہ دلائی جائے کوئی میٹھا پکوان پکا کر تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ قرآن و حدیث میں دیکھ لیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی روح نہیں آتی۔ دوسری بدعت ہے آتش بازی، چراغاں اور پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں کو خوب سجایا جاتا ہے، طرح طرح کی وہاں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ان پر بھی بات کرتے ہیں، اور وہاں راتوں کو قیام بھی کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ہندوستان کا ایک آتش پرست جس کا نام برامکا تھا، جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے اپنی رسوم کو بھی اسلام میں داخل کر لیا۔ اپنی رسوم سے بڑی محبت ہو جاتی ہے نا، اور مسلمان تو ہو گیا لیکن اسے وہ رنگینی بہت پسند تھی۔ تیسری بدعت دیکھتے ہیں، 15 شعبان کو خود ساختہ یعنی من گھڑت خود ایجاد کی ہوئی عبادت کی جاتی ہے۔ 15 شعبان کی رات جاگ کر گزاری جاتی ہے اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جیسا کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 گانے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ کے میسیج مجھے آ رہے تھے کہ 2 گانے کی نماز کیا ہوتی ہے، اس میں گانے نہیں گائے جاتے، اس کو 2 گانے کیوں کہتے ہیں ابھی میں بتاتی ہوں آپ کو۔ مسجد میں پڑھی جاتی ہے، گھروں میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ مسجد میں اس نماز کے بعد امام صاحب جو ہے نا وہ 3 بار سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ 2 گانے کی نماز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں 2 کر کے 6 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں، ابھی میں بتاؤں گی کتنی رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ ہر رکعت پہ 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ 2 گانے کی نماز کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے سے عمر دراز ہو جاتی ہے، رزق میں برکت ہو جاتی ہے، مشکلات جو ہیں مصائب دور ہو جاتے ہیں۔ لمبے سجدے والی بھی ایک نماز ہوتی ہے، اور جو 2 گانے کی نماز ہے نا، اس کو پڑھنے کے بعد نہایا جاتا ہے، اب اس کی کیا وجہ ہے یہ نہیں معلوم۔ پھر ایک ہے نماز الفیہ، یہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس میں 14 رکعت بھی پڑھی جاتی ہیں، 100 بھی اور پھر 1000 بھی، یعنی جتنی پڑھیں گے نا، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، یہ کہا جاتا ہے، اور 12 رکعت کی بھی پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں 30 یا 33 بار سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، اور اس کو پڑھنے سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کا جنت کا مقام دکھائیں گے۔
یہ ان کی من گھڑت بات ہے، ایسا تو قرآن و حدیث میں کہیں موجود نہیں ہے کہ مقام دکھایا جائے۔ چوتھی بدعت ہے وجہ سے گزشتہ 60 سال کے اور آنے والے 60 سال کے یعنی 120 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جو مسنون روزے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہ کفارہ ہوتا ہے، جبکہ محرم کی 9 اور 10 تاریخ کے 2 روزے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں آپ دیکھیے جو من گھڑت ان کا روزہ ہے 15 شعبان کا، ایک روزے سے 120 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ سب ہے، اب کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمل تو دور کی بات ہے، فرائض سے بھی وہ کہتا ہے بس اس کی بھی ضرورت نہیں رہی نہیں ہے، کیونکہ ضعیف حدیث کوئی نہ کوئی روایت تو ہوتی ہے نا، چین ہوتی ہے، اور اس میں ضعف پایا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر من گھڑت اور موضوع باتیں ہوتی ہیں جنہیں وہ احادیث کہہ کر عوام الناس میں عام کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کو جمع کیا جائے تو یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، جبکہ ان کی من گھڑت حدیث کے مطابق شب برات کے روزے کا اجر 120 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین پر عمل سے بچنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ زیادہ اچھا رزلٹ دینے والے ڈپلیکیٹ کو چھوڑ کر مسنون عمل کی طرف کیوں جائیں۔ اسی طرح شعبان کی آخری تاریخ کو اسلامی روزہ بھی رکھا جاتا ہے کہ جی اب ختم ہو رہا ہے نا، اور یہ مسنون عمل کی خلاف ورزی ہے۔ 5ویں بدعت دیکھتے ہیں، شب برات کے دن قبروں کی زیارت کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پھول چڑھائے جاتے ہیں، قبروں کی مٹی بدلی جاتی ہے اور چراغاں کیا جاتا ہے، دیے جلائے جاتے ہیں، پھول کی پتیاں ڈالی جاتی ہیں۔ یہ عقیدہ بھی ایک ضعیف حدیث سے بنایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کو قبرستان میں تھے اور بقیع میں جا کر مغفرت کی دعا کی تھی، حالانکہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس عمل پتہ ہی نہیں چلا اور انہوں نے کبھی 15 شعبان کو قبرستان جانے کا معمول نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایسا عمل نہیں کیا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات کو یعنی 15 شعبان کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، جنہوں نے اس سال میں مرنا ہوتا ہے ان کے نام کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس لیے ہم شب برات کو جا کر عبادت کرتے ہیں کہ کہیں ہمارا پتہ نہ گر جائے۔ حالانکہ تقدیر کے فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو دلائل کے ساتھ بتاتی ہوں کہ شب برات کا بنانا مسنون عمل بالکل نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور جہنم کی آگ میں لے جاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی کچھ عبادات ہماری طرح خود سے گھڑ لی تھیں اور کہتے تھے ہمیں ان کو کرنے سے روحانی سکون ملتا ہے، لہٰذا ان کو کرنے میں حرج ہی کیا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ من گھڑت ہی کو اصل دین سمجھ بیٹھے، اور اصل دین جو ہے نا وہ ان بدعات میں کہیں گم ہو کر رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ بن کر امت کو احکامات سکھاتے رہے۔ نزول قرآن کے ان 23 سالوں میں 23 بار شعبان کا مہینہ تو آیا ہوگا نا؟ ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اکٹھا کیا ہو اور کہا ہو آج 15 شعبان ہے، شب معراج ہے، آؤ شب برات مناتے ہیں، حلوہ پوری اور کھیر وغیرہ بنا لو، آج کی رات ہم جگراتا کریں گے، چراغاں کریں گے، پٹاخے بھی چلائیں گے، قبرستان بھی جائیں گے،
رات کو خوب عبادت کریں گے، 100 سے لے کر 1000 جو نوافل ہیں نا وہ پڑھیں گے، اور صبح ہم روزہ بھی رکھ لیں گے، اور اس روزے کا اجر کیا ہوگا؟ 120 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسا کبھی ہوا؟ دیکھیں، جس کو دین کی تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ ہو وہ بھی جانتا ہے ایسا کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہ کہا اور نہ ہی کیا، اور نہ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا۔ لہٰذا صاف ظاہر ہے جس کام کا ذکر نہ تو قرآن و سنت میں موجود ہو اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہو اور نہ ہی حکم دیا ہو، وہ مسنون عمل بالکل نہیں ہوتا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نیکی سمجھ کر کیا گیا ایسا ہر کام بدعت ہوتا ہے، وہ بہتان گڑنا ہوتا ہے، گمراہی ہوتا ہے۔ شب برات پانے والوں کا ایک دعویٰ یہ بھی ہوتا ہے کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 شب برات کے بارے میں ہے۔ آیات ہیں: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ ترجمہ ہے: ہم نے برکت والی رات میں قرآن نازل فرمایا، اسی رات میں تمام حکمت والے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ کسی ایک صحابی نے بھی اس آیت سے یہ مفہوم نہ لیا، نہ ہی کسی کو بتایا کہ یہ آیت شب برات کے بارے میں ہے، یعنی برکت والی رات جس پہ قرآن نازل ہوا وہ شب برات ہے۔ چلو اسے مناتے ہیں، حلوے مانڈے پکاتے ہیں اور پٹاخے چلاتے ہیں قبرستان جا کر، اور رات کو عبادت کر کے۔ آپ سب کا کیا خیال ہے، ایسا کبھی ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ مفہوم کیوں نہیں لیا کہ یہ شب برات ہے اور اسے منانا بھی چاہیے، کیونکہ یہ آیت شب برات کے بارے میں نہیں ہے۔ ایسا اس لیے انہوں نے نہیں کیا کیونکہ شب برات کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ سارے عرب کو اچھی طرح پتہ تھا کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے۔ میرا خیال ہے آج بھی مسلمانوں کی اکثریت کیا بچے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا تھا، کیونکہ قرآن کی سب سے پہلے تفسیر قرآن کی دیگر آیات کے ساتھ کی جاتی ہے نا۔ قرآن کی تفسیر سب سے اچھا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ قرآن ہی کی آیات سے کی جائے، اور اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث کو دیکھا جاتا ہے۔ قرآن ہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب دیکھیں، اللہ سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ مزید یہ کہ قرآن رمضان کی کس رات میں نازل ہوا تھا، اس کی وضاحت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں کر دی ہے۔ سورۃ القدر میں ہے نا: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر کی عبادت 83 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت میں بے شمار مسنون احادیث ہیں جو آپ نے بھی سن رکھی ہوں گی، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں ہے: لیلۃ القدر کی برکتوں سے محروم رہنے والا بد نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بہت ساری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا:
لیلۃ القدر کی رات یہ مسنون دعا مانگنی چاہیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بھی بہترین مغفرت فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تکمیل کر گئے تھے، اب دین ہمیں تو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ حجۃ الوداع کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَإِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنا کر سب سے پوچھا تھا، وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ قالو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا اور اپنی امت کی خیر خواہی کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا میں نے سارا دین پہنچا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ لیلۃ القدر رمضان کی کس رات میں ہوگی۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو، یعنی رمضان کی آخری 10 راتوں میں اسے تلاش کرو، طاق راتوں میں۔ ان سب دلائل سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن شب برات کو نہیں بلکہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا، مطلب پہلے آسمان پر آ گیا تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ 23 سال نازل ہوتا رہا۔ لہٰذا قرآن و حدیث میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوئی ہے، شب برات کا قرآن و حدیث میں کہیں کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بھی من گھڑت بات ہے کہ شب برات کو عبادت اس لیے بھی کی جاتی ہے کیونکہ اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اور مرنے والوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ آئیے سورۃ القدر کی آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں، جس سے یہ بات جو ہے وہ بھی بالکل واضح ہو جائے گی کہ تقدیر کے سارے فیصلے جو ہیں نا وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ آیت ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ترجمہ ہے، لیلۃ القدر میں روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے ہر کام کے بارے میں اپنے رب سے حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ لیلۃ القدر طلوع فجر تک امن اور سلامتی والی ہوتی ہے یہ رات۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل صاف صاف بتا دیا ہے کہ قرآن رمضان میں لیلۃ القدر میں برکت والی رات میں نازل ہوا ہے۔ آپ سب قرآن و حدیث کے ان واضح اور روشن دلائل سے ضرور سمجھ گئے ہوں گے، جان گئے ہوں گے، بلکہ میرا خیال ہے آپ سب کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ لیلۃ القدر رمضان کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ جی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، پتہ ہے نا؟ تو پھر کہاں گنجائش رہ گئی
کہ ہم کہیں یہ شعبان میں ہے؟ جی آپ کو پہلے سے معلوم تھا؟ یہ چلیں اب پتہ چلا ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ تو حتمی اور بالکل برحق ہے کہ قرآن 15 شعبان کو یعنی شب برات کی رات نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر بھی یہ عقیدہ رکھنے والے کہ نہیں یہ شب برات ہی میں نازل ہوا تھا، اور اسے منانے والے اللہ اور رسول پر بہتان گھڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ جی کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ تو پھر بدعت ہے نا؟ بدعت اور گمراہی میں مبتلا ہونا ہے نا؟ اپنے عمل سے دوسروں کو بھی پھر گناہ کبیرہ کی دعوت دینا ہے۔ یہ شب برات منانے والے کہتے ہیں کیونکہ اس رات قرآن نازل ہوا تھا، اس لیے اللہ اس رات آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر آ کر ہماری مغفرت فرماتا ہے، ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حالانکہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر رات کے تیسرے پہر پہلے آسمان پر آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارتے ہیں ہے کوئی کچھ مانگنے والا تاکہ میں اسے عطا کروں۔ روز تہجد کون پڑھے نا؟ کون رات کو اٹھتا پھرے؟ لوگوں نے قرب الہی پانے والے اس خوبصورت مسنون عمل کو یعنی تہجد کو چھوڑ کر شارٹ کٹ نکال لیے ہیں۔ یعنی روز تہجد پڑھنے کی مشقت سے بچنے کے لیے شب برات گھڑ لی ہے، جس میں مزے ہی مزے ہیں، نئے کپڑے بھی پہننے کو ملتے ہیں، حلوے مانڈے بھی کھائے جاتے ہیں، اور پھر چراغاں پھول جھڑیاں پٹاخے پھوڑ کر شغل بھی کر لیا جاتا ہے، اور قبرستان جانے کے بہانے باہر کی ہوا کھانے کو بھی مل جاتی ہے۔ تو کس کو پڑی ہے روز تہجد پڑھے؟ کیوں نہ ایک دن ہی سب کچھ کر لیا جائے پورے سال کا۔ پیر جمعرات اور ایام 20 کے مسنون روزے رکھنے کی بجائے ایک ہی روزہ شب برات کیوں نہ رکھ لیا جائے؟ تہجد اور دیگر نوافل کی روزے کی ادائیگی سے بچنے کے لیے شب برات کو بس ایک ہی رات خوب خوب عبادت کر لی جائے۔ اس ایک بدعت کا عوام میں خوب خوب چرچا کیا جاتا ہے تاکہ روز روز کے مسنون اعمال سے جان چھوٹ جائے، اور جب سب منائیں گے تو کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا نا۔ حالانکہ مسنون اعمال مسنون عمل کرتے اپنے عمل سے لوگوں کو ماہل کرتے تو یہ بدعتیں جو ہیں وہ دم توڑ جاتی، ختم ہو جاتی۔ شب برات کا نہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، قرآن و سنت سے کوئی دلیل اس کی نہیں ملتی، یہ تو عربی لفظ بھی نہیں ہے۔ اس رات کو نہ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، نہ تابعین نے، اور نہ ہی تبع تابعین نے۔ اس کی ایجاد تو برِ صغیر میں ہوئی تھی۔ یہاں ہی کے لوگ جو ہیں نا وہ بتوں کو نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، اور دیوالی جیسے تہواروں پر خوب چراغاں کرتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، پھل جھڑیاں اور پٹاخے جلاتے ہیں۔ شب برات کو یہ سب خرافات کرنا قرآن و سنت کی نہیں بلکہ ہندوؤں کی پیروی ہے۔ یہ منا کر من چلے اسلام میں بھی ان جیسی رنگینی لانا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گڑے گا، یعنی جو بات میں نے نہیں کہی مجھ سے منسوب کرے گا، اسے چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے، جہنم میں بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے بچائے۔ بدعت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گڑنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دین کی تکمیل فرما گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دین میں کیے گئے اضافے بدعت ہوتے ہیں، نئی ایجاد ہوتی ہے نا، بدعت نئی ایجاد کو کہتے ہیں۔ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور آگ میں لے کر جاتی ہے۔ بدعتی کو حوض کوثر سے پانی بھی نہیں پینے کو دیا جائے گا، پانی نہیں ملے گا۔
دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث اور سیرت نبوی پڑھنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب ہم قرآن اور حدیث پڑھیں گے ہمیں دین کی اصل پتہ چل جائے گی نا، پھر ہم بدعتوں سے بچ سکیں گے، پھر ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ہمارے زندگی کے تمام جو معاملات ہیں وہ پھر اعتدال پر آ جائیں گے، زندگی میں سادگی آ جائے گی، جنت کے اعلیٰ درجوں تک رسائی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ جی ایک سوال آیا ہے کہ نصف شعبان کی دعا کیا ہے؟ جب شعبان کا منانا ہی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے تو پھر دعا کیسی؟ اچھا، اگر کسی گھر سے حلوہ آئے تو کھانا جائز ہے؟ دیکھیں یہ اگلی دفعہ انشاءاللہ اگلے سال میں بہت اس طرف بھی آپ کو بتاؤں گی، ایک حدیث کی روشنی میں اور ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ حلوہ جو ہوتا ہے نا یہ نظر و نیاز یہ دیتے ہیں نام کی، تو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز تو کیا خیال ہے؟ تو آپ سب کو ہی پتہ ہے نا، اس کا کھانا تو شرک ہے نا، تو اس کو نہیں کھانا چاہیے، وہ حلال تو نہیں ہے نا، حرام ہے۔ قرآن میں بھی ہے نا غیر اللہ کے نام کی چیز جو ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ اور قبرستان میں جانے کے بارے میں ایک سوال ہے۔ جی ضرور جائیے قبرستان میں، لیکن شب برات کو جا کر یہ بدعت کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس دن تو جانا مسنون، مطلب کوئی من گھڑت ان کی بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اور صحیح حدیث میں ہے پھول تو ویسے ہی ڈالنے منع ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اور کوئی سوال ہوا تو بتاؤں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا یہ لیکچر سننا قبول فرمائے اور ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم قرآن و حدیث سے جڑیں گے تو انشاءاللہ پھر مسنون عمل ہی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں بہت سی خیر و برکت کا نزول فرمائے، صحت اور عافیت عطا فرمائے، ہر چیز پہ برکت عطا فرمائے، آپ کی ساری دلی خواہشیں جو ہیں وہ پوری فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔